बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट, इमरान खान के मजबूत तरीन आसाब ने बिलाखिर 16 माह के बाद सारी गेम बदल कर रख दी और शहबाज शरीफ की जानिब से हुकूमत छोड़ने के ऐलान के फौरी बाद रात गए इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को माइनस करने से माजरत कर ली है, जिसके बाद गेम इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। तफसीलात आपके सामने रखेंगे, कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो भी बताएंगे, क्योंकि तमाम तर मामलात कनेक्ट करने के बाद ही आप अच्छे तरीके से इन मामलात को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान के 9 मुंतखब वज़ीर आला पुलिस को मतलूब निकले और वहाँ पर जो तोहफ़ा पेश किया गया इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, वो तोहफ़ा जनाब पुलिस को 24 लाख के चेक्स के अंदर जो है वो चेक डिसऑनर केस के अंदर मतलूब है। जाली चेक FIA मर्दान के थाना जो है वो उनके खिलाफ FIR जो है मर्दान के थाना पारहोती में दर्ज है, जिसकी कापी इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। FIR 9 फरवरी 2015 को दर्ज की गई और जनाब वारंट गिरफ्तारी 2016 को इनके जारी किए गए थे। इनके दरमियान और साहिल फैसल सलीमुर रहमान के दरमियान रकम का तनाज़ा था और 12-12 लाख रुपए के 2 चेक इन्होंने दिए, लेकिन दोनों चेक्स तीसरी मरतबा भी मुतलका बैंक से वो कैश ना करा सके। इनके खिलाफ फ्रॉड और धोखाधड़ी का जुर्म है और मतन के मुताबिक मुलजम गुलबर खान को मफरूर करार देकर वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं कि मुलजिम जहां भी मिले गिरफ्तार करके अदालत के अंदर पेश किया जाए। ये है जनाब चॉइस उनकी न्यूट्रल्स की, इस्टेब्लिशमेंट की, खुफिया हाथों की गिलगित बल्तिस्तान के नए वज़ीर आला के तौर पर। अब तमाम तर पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ इकाइयाँ हैं उसमें जो ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल है वो समझना लाजिम है, इसीलिए गिलगित बल्तिस्तान का हमने जिक्र किया। कश्मीर का जिक्र करते हैं। दोनों जगह पर ऐसी मखलूत और बेजान किस्म की हुकूमतें बनाई गई हैं जो कि असल में न्यूट्रल्स चलाएंगे, और उन न्यूट्रल्स का ये ख्याल था कि इस किस्म की मखलूत हुकूमतें बनाने के बाद और इमरान खान की हुकूमतें पूरे पाकिस्तान से गिराए जाने के बाद, इमरान खान को दीवार से लगाए जाने के बाद शायद इमरान खान उनके मुतालबात मंजूर कर लेंगे। लेकिन इमरान खान में मजबूत तरीन एहसाब का मुजाहरा किया, आखिर दम तक डटे रहे और वो तमाम तर मुतालबात उन्होंने मानने से इनकार कर दिया जो पाकिस्तान के आइन, कानून और जमहूरियत के ख़िलाफ़ हैं। इस प्लेटफॉर्म पर हम बात करते रहे कि इमरान खान से क्या कुछ मनवाने की कोशिश की जाती रही। इमरान खान सिर्फ एक बात करते रहे कि वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, जमहूरियत के लिए मिल बैठने के लिए तैयार हैं, और बात होगी नए आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से और वो इस्टेब्लिशमेंट को बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान को माफिया की जानिब से तबाह किया जा रहा है। दोस्तों, सूरत हाल इस वक्त कुछ यूँ है कि इस बात के ऊपर भी गौर ज़रूरी कि मरीम नवाज़ गुज़श्ता काफ़ी दिनों से गायब हैं। कहाँ पर हैं, क्यों गायब हैं, इसके पीछे भी एक राज है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे, क्योंकि अब ये इत्तलात आ रही हैं कि इमरान खान को माइनस करने की तमाम तर कोशिशें नाकाम होने के बाद और सुप्रीम कोर्ट से सिग्नल मिलने के बाद के इस हवाले से आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला किया जाएगा। किसी किस्म की कोई फैसिलिटेशन माफिया या हैंडल्स की नहीं होगी। अब इस वक्त ताज़ा तीन जो सूरत हाल है वो है जनाब बड़ी दिलचस्प, क्योंकि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की जानिब से इस ख्वाहिश का इज़हार किया गया था कि जनाब हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड पैदा करें। उस लेवल प्लेइंग फील्ड से मुराद ये था कि इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म कर दिया जाए, इमरान खान को माइनस कर दिया जाए और हमारे लिए एक ऐसा माहौल तरतीब दिया जाए कि जिस माहौल के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ नून लीग हो पंजाब के अंदर और मरकज़ के अंदर, और इस तरह से पंजाब और मरकज़ के अंदर नून लीग अपनी हुकूमत बनाए बासानी। लेकिन दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट का प्लान मखलूत हुकूमत का प्लान था। वहाँ पर कुछ इस किस्म की बातें गर्दिश कर रही थी कि एक तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, इसके बाद पीपल्स पार्टी साउथ पंजाब के अंदर 8 से 10 नशिस्तें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि अपनी मकबूलियत उनकी बरकरार है, बड़ी पार्टी के तौर पर पंजाब में सामने आने के इम्कानात, नवाज शरीफ के दूसरे नंबर पर आने के इम्कानात, और ऐसी सूरत हाल के अंदर एक ऐसी मखलूत हुकूमत बनाए जाने का ख्वाब कि जिसके बाद तमाम तर पावर्स इस्लामाबाद की बजाय पिंडी के पास ही रहें। यह था वो ख्वाब जो कि अब चिकनाचूर होता हुआ नज़र आ रहा है। तमाम सूबों के हवाले से अगर बारी बारी बात कर ले तो पंजाब के अंदर इस वक्त जो स्टेक होल्डर्स हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई गई, लेकिन अवाम की जानिब से किसी किस्म का कोई पॉजिटिव रिस्पांस उन्हें नहीं मिल सका। वो तमाम तर लौटे जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा
اور اب عمران خان کے اوپر الزام تراشی بھی کر رہے ہیں. ان میں سے بعض وہ شامل ہوئے استحکام پاکستان پارٹی کے اندر، لیکن عوام نے جناب انہیں اڑا کر رکھ دیا اور اسٹیبلشمنٹ بھی ان سے سخت مایوس ہوئی. جہانگیر ترین ہوں، علیم خان ہوں، نعمان لنگڑیال ہوں، اون چودھری ہوں، اس قسم کے دیگر کردار ہوں، یہ تو پہلے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ چکے تھے اور 9 مئی کے بعد چھوڑنے والے فواد چودھری ہوں یا دیگر لوگ ہوں، عامر کیانی ہوں یا پھر جو ہے وہ علی زیدی ہوں، عمران اسماعیل ہو، کسی قسم کی کوئی عوام کی جانب سے انہیں مثبت رسپانس نہیں مل سکا. تو ٹھس. اور اب پرویز خٹک کے ذریعے KPK کی حد تک ایک نئی سیاسی جماعت لانچ کرنے کے حوالے سے تیاریاں جاری ہیں. اور کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ پرویز خٹک کی جانب سے عمران خان کو چیلنج کیا گیا ہے کہ وہ ان کے خلاف کسی بھی حلقے سے الیکشن لڑیں. حالانکہ صرف چند گھنٹے قبل ان کے اس چیلنج سے عمران خان نواز شریف کو چیلنج کر چکے ہیں کہ وہ اپنے مرضی کے حلقے میں عمران خان کے خلاف الیکشن لڑیں، اور عمران خان اس حلقے کی کمپین بھی نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود وہ نواز شریف کو بھاری مارجن سے شکست دیں گے. اچھا، اب نون لیگ ایک اور اہم ترین اور بڑا سٹیک ہولڈر خود کو سمجھتا ہے پنجاب کے اندر، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ جناب کچھ یوں ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود 10% بھی پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈرز کو نہیں توڑا جا سکا، خاص طور پر پنجاب کے اندر. اور بلکہ یہ کہا جانا چاہیے کہ 1-2% کو بھی لاہور کے اندر، جو کہ نون لیگ کا گڑھ گردانا جاتا ہے، وہاں پر نہیں توڑا جا سکا، انٹیکٹ ہیں. اور آئندہ چند دنوں کے اندر، کیونکہ اب صورتحال کیا ہے، 2 تاریخیں انتہائی اہم ہیں. پہلی تاریخ 13 اگست کی، جس کے متعلق آج شہباز شریف نے اعلان کیا کہ اسمبلیاں مدت پوری کر کے ختم ہو جائیں گی، معاملات نگران حکومت کے حوالے کریں گے. لیکن جس اعلان کا کرنا ہی تھا، IMF کا پیکج منظور ہونا ہی تھا، آئندہ جو ہے وہ 30 جون کو منظور ہوا اور اگلے 14 دنوں کے اندر تمام تر صورتحال بدل کر جو ہے وہ رہ گئی. 13ویں دن شہباز شریف کی جانب سے حکومت چھوڑنے کا اعلان کیا گیا دن کے ٹائم، اور رات کے ٹائم یہ خبر سامنے آ گئی کہ جناب آپ کی خواہش کے مطابق عمران خان کو پاکستانی سیاست سے مائنس نہیں کیا جا سکتا. اب یہ جو 2 تاریخیں ہیں، 13 اگست اسمبلیوں کے ڈیزالو ہونے کی اور 16 ستمبر ہے موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ریٹائرمنٹ کی، جس کے بعد اگلے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تعینات ہوں گے. اور اس وقت پاکستان کا جو مافیا اینڈرز اور جو سہولت کار ہیں، وہ مستقبل کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے خاصی امیدیں لگائے ہوئے ہیں. اور حیران کن طور پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جو عمران خان کے دور حکومت کے اندر آئین، قانون اور جمہوریت کے لیکچر دیا کرتے تھے، عمران خان کا بھی جو ہے وہ اکثر ریمارکس میں ذکر کیا کرتے تھے، تنقید کیا کرتے تھے عمران خان کے اوپر، وہ حیران کن طور پر خاموش ہیں. نہ ہی کسی کیس کے اندر ان کے کوئی ریمارکس سامنے آ رہے ہیں، نہ ہی جناب کسی قسم کا ان کا کوئی خط سامنے آ رہا ہے چیف جسٹس کے نام، جو کہ آئے روز وہ عمران خان کے دور حکومت میں لکھتے رہتے تھے. آج جب پاکستان میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، میڈیا پر بدترین پابندیاں ہیں، صحافیوں کو قتل بھی کیا جا چکا، صحافیوں کو غائب بھی کیا جا چکا، لیکن اس کے باوجود مستقبل کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب خاموش ہیں. 16 ستمبر کے بعد ان سے مافیا اور ہینڈلز کو کیا امیدیں ہیں؟ اس بات کی امیدیں تھی کہ ایک تو جناب نواز شریف کی واپسی کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، اس کے بعد الیکشن کے حوالے سے ان کی یہ خواہش تھی کہ اس طریقے سے نون لیگ اور ان کے حواریوں کو فیسلٹیٹ کیا جائے اور اس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایتی ہیں ان کے لیے زمین تنگ کر دی جائے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی نشستیں آئندہ آنے والے الیکشن میں کم ہو جائیں اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی نشستیں بڑھا دی جائیں. اس قسم کے حالات پیدا کرنے کے بعد اور ان کو پھر ایک مرتبہ حکومت کے طور پر سامنے لایا جائے. لیکن حیران کن طور پر پاکستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے، کیونکہ آپ خود سوچئے کہ جب اگست کے اندر یہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی تو موجودہ PDM مافیا کو پاکستان پر حکومت کرتے ہوئے تقریباً 18 ماہ گزر جائیں گے. اب 18 ماہ کا عرصہ کم نہیں ہوتا. عمران خان کے تو پہلے 100 دنوں کے بعد ہی ان کے اوپر جو ہے وہ تنقید شروع کر دی گئی تھی، بڑے اینکروں کی جانب سے، ویلے کالم نگاروں کی جانب سے، ملازم صحافیوں کی جانب سے ایک باقاعدہ طور پر کمپین لانچ کی گئی تھی. ایسے صحافی جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے قریب ہیں، جو ان کے پے رول کے اوپر ہیں، جو ہے وہ مبینہ طور پر ان کی جانب سے عمران خان کے خلاف باقاعدہ طور پر ایک پروپیگنڈا لانچ کر دیا گیا. لیکن اب 18 ماہ جب تقریباً اس حکومت کو ہو جائیں گے، برے طریقے سے یہ حکومت ناکام ہوئی. ڈالر کی قیمت دیکھ لیں، پاکستان کی اکانومی کی صورتحال دیکھ لیں، پیٹرول کی قیمت دیکھ لیں، ملک میں اس وقت مہنگائی کی کیا صورتحال ہے، وہ سب کچھ آپ دیکھ لیں، لیکن اس کے باوجود منہ پر تالے لگے ہوئے ہیں. اب اس ماحول کے اندر جب یہ الیکشن کے اندر جائیں گے تو پاکستان کی تاریخ یہ بتائی جاتی ہے کہ انکمبنٹ گورنمنٹ جسے کہا جاتا ہے کہ پچھلی حکومت
وہ کبھی بھی دوبارہ سے پاکستان میں الیکشن میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتی۔ اور عمران خان کی اگر فرض کیجئے کہ کچھ ان کی جانب سے اگر کوئی ناکامیاں تھیں یا پاکستان تحریک انصاف کی کم تر کارکردگی تھی تو وہ بھی گزشتہ 18 ماہ نے اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے۔ لوگوں کو یہ بات نظر آ گئی ہے کہ یہ پی ڈی ایم حکومت جو کہ 18 ماہ کے لیے دوبارہ ہمارے سامنے آئی، اب ہمارے پاس صرف اور صرف ایک ہی آپشن ہے، عمران خان۔ لوگ یہ بات اکثر کیا کرتے ہیں کہ یہ شاید قدرت کی جانب سے ٹھیک ہوا کہ عمران خان اگر 5 سال اپنے پورے کرتے اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی بڑی تعداد میں انہوں نے ٹارگٹس اچیو بھی کیے، آگے بھی چل کر کرتے، لیکن اس کے باوجود پاکستانی عوام جن کے متعلق کے پی کے کو چھوڑ کر باقی جگہ پر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک سے دوسری باری پاکستانی عوام کسی سیاستدان کو نہیں دیے کرتی، تو اس پر ڈیبیٹ تھی کہ عمران خان دوبارہ آئیں گے یا نہیں۔ لیکن اب ان 18 ماہ نے تمام تر معاملات جناب کر دیے ہیں شور کر دیے ہیں، پر یقین ہو گئے ہیں، تمام تر چیزیں نظر آ رہا ہے، اور تمام تر سرویز یہ بات ظاہر کر رہے ہیں، ملکی ہوں یا بین الاقوامی، کہ جب بھی پاکستان کے اندر انتخابات ہوں گے، پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت تحریک انصاف اور پاکستان کے مقبول ترین سیاسی رہنما عمران خان اپنے مخالفین کو چاروں شانے چت کر دیں گے۔ مرکز کی اگر بات کر لی جائے وہاں کی 266 نشستوں کی، تو اس حوالے سے ایک جو ڈیبیٹ ہوا کرتی ہے پاکستانی میڈیا کے اندر، وڈے اینکر ویلے کالم نگار اور ایسے لوگ نام نہاد پولیٹیکل اینالسٹ ماضی کے اندر اپنے انتخابی تجزیوں سے جو پاکستانی عوام کو بیوقوف بناتے رہے، جن میں سہیل وڑائچ اور افتخار احمد جیسے لوگ شامل ہیں، وہ اب یہ بات اس طرح سے کرنے کو تیار نہیں جو کہ عمران خان کے دور حکومت میں کہتے تھے کہ جناب عمران خان جو ہے وہ اس کی حکومت چلی گئی تو نواز شریف دوبارہ آ جائے گا۔ اس وقت اگر آپ ان کی گفتگو غور سے سنیں تو وہ بھی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جو ہے وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اب بھی الیکشن کو ڈیلے کرنے کی کوئی نہ کوئی کوششیں جو ہیں وہ جاری ہیں، اور یہ کہا جانا کہ نگران سیٹ اپ کے حوالے کر دی جائیں گی چیزیں اور انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے گا الیکشن کمیشن، اس کے اندر بھی کچھ لوگوں کو دال میں کالا نظر آتا ہے، کیونکہ جو نئی انتخابی اصلاحات کے مطابق الیکشن کمیشن کو اختیارات دیے گئے ہیں، عمران خان پاکستانی عوام کے سامنے یہ بات رکھ چکے کہ الیکشن کمیشن اور الیکشن کمشنر ہیں جو اس وقت وہ نیوٹرلز کے انتہائی قریب ہیں، بلکہ عمران خان تو یہ بات تسلیم کر چکے کہ انہوں نے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے کہنے کے اوپر سکندر سلطان راجہ کے نام کے اوپر اتفاق کیا تھا۔ سکندر سلطان راجہ جن کا ماضی حال جو ہے وہ نواز شریف فیملی کی قربت کے حوالے سے جو ہے وہ بڑا مشہور ہے، اور جو ڈیسیژنز جو فیصلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے سکندر سلطان راجہ کی جانب سے گزشتہ 14 ماہ کے اندر لیے گئے، وہ یہ جو ہے وہ اس بیانیے کو مضبوط کرنے کے لیے کافی ہیں، جو بیانیہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والے ووٹرز اور پاکستانی عوام کی بڑی تعداد کی جانب سے اس وقت جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ اگر بات کر لیں پنجاب کی ان 266 نشستوں کے علاوہ، تو جناب پنجاب میں جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے، یہاں پر جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس میں استحکام پاکستان پارٹی، ایک نئی پارٹی کی بات بھی چل رہی ہے، پھر پیپلز پارٹی جس کا یہ خیال ہے کہ وہ 10 کے قریب نشستیں حاصل کرے گی، پھر نون لیگ جو کہ سینچری کرنا چاہتی ہے یہاں پر، پھر پاکستان تحریک انصاف جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ یہاں پر یقینی طور پر جو ہے وہ 125 کے قریب نشستیں جو ہے وہ قومی اسمبلی کی جو ہے وہ حاصل کر سکتی ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر بھی جب ان کے اوپر ہر طرح کی پابندی ہے، یہ میں بات کر رہا ہوں 2 صوبوں کے حوالے سے، پنجاب اور کے پی کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع کے مطابق وہ 125 کے قریب نشستیں حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر اگر سندھ، بلوچستان اور اسلام آباد کی جو نشستیں ہیں شامل کر لی جائیں تو پھر معاملات سمپل میجارٹی سے کہیں آگے جا سکتے ہیں، کیونکہ چند عرصہ پہلے تک اس قسم کی بات کی جا رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف بڑی آسانی کے ساتھ 2/3 اکثریت حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ اس وقت بھی سرویز تو یہی بتا رہے ہیں کہ 75-80% عمران خان کی مقبولیت ہے، لیکن کیونکہ پاکستان میں کوئی ایسا نظام نہیں، صدارتی نظام نہیں یا ایسے براہ راست انتخاب نہیں کہ ہر جگہ عمران خان کو ووٹ ملے، امیدوار کیونکہ 266 چاہیے، امیدواروں کے اوپر دباؤ ہے، پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے لیے پریشانیاں پیدا بھی کی گئی ہیں، ان کے کاروبار تباہ کیے گئے ہیں، آگے بھی یہ اطلاعات ہیں کہ ان کے لیے پریشانیاں پیدا کی جائیں گی، یعنی کہ اس سخت ماحول کو ذہن میں رکھتے ہوئے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس سخت ترین ماحول میں بھی 266 میں سے 140 سے 150 کے قریب جو نشستیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف حاصل کر سکتی ہے، اور اگر ایک لیول پلینگ فیلڈ پاکستان تحریک انصاف کو مل جائے جیسا کہ اس وقت نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا استحکام پاکستان پارٹی کو حاصل ہے، تو پھر ایسی صورتحال کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی جو نشستوں کی تعداد ہے وہ جناب 165-70 کی طرف بھی جا سکتی ہے، یعنی 2/3 اکثریت کی بھی بات بھی ہو سکتی ہے۔ سندھ کی بات کی جائے تو وہاں کے اسٹیک ہولڈرز میں پیر پگاڑا، جی ڈی اے، پیپلز پارٹی، ایم کے ایم، وہاں پر بھی نون لیگ اور پی ٹی آئی، لیکن پاکستان تحریک انصاف شہری حلقوں میں وہاں پر مقبول، اس کے ساتھ ساتھ دیہی حلقوں کے اندر بھی پیپلز پارٹی
پارٹی کے بعد وہ دوسرے نمبر پر مقبول، اور کئی ایسی نشستیں جو جی ڈی اے جہاں پر خود کو اپنے امیدوار کے طور پر جو ہے وہ شو کر رہی ہے، جیتنے کی پوزیشن بتا رہی ہے، وہاں پر وہ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کے بغیر نہیں جیت سکتی۔ ماضی میں بھی ایسا ہی ہوا۔ کے پی کی بات کر لی جائے تو کے پی کے اندر سولو بالکل پاکستان تحریک انصاف باقی تمام تر سیاسی جماعتوں سے خاصی آگے نظر آتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان شدید ترین اس وقت پریشانی سے دوچار ہیں، کیونکہ اس وقت اگر امیدوار دیکھ لیے جائیں تو وزارت عظمیٰ میں نواز شریف کے لیے کوششیں اپنی پارٹی کے اندر، پھر مریم نواز ہیں، شہباز شریف کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کی خواہش کے دوبارہ سے ان کے اوپر نام پر غور کیا جا سکتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا نام بھی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ہے وہ آصف زرداری جو ہے وہ صدارت کے امیدوار بھی ہو سکتے ہیں، اور نیوٹرل امیدوار استحکام پاکستان پارٹی کا بھی سامنے آ سکتا ہے۔ ملا فضل جو صدارت کے امیدوار کے طور پر خود کو سمجھ رہے تھے، ان کا جو مقابلہ ہے وہ آصف زرداری صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ڈل سکتا ہے۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر یہ جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ جناب ایک ایسے ماحول کے اندر کہ جب شہباز شریف نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم الیکشن کے اندر جائیں گے، نگران سیٹ اپ کی طرف جائیں گے اگلے ماہ، اب نیوٹرلز کی جانب سے اس بات کا انکار کہ نہیں جناب آپ ہمارے پہ تکیہ نہ کریں، اب اس طرح نہیں ہو سکتا، ہم پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو مائنس نہیں کر سکتے، ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ موجود نہیں، معاملات عدالتوں کے پاس جائیں گے اور وہاں سے جو بھی آئینی اور قانونی معاملات ہوں گے اس کے مطابق ملک آگے چلے گا۔ ان تمام تر چیزوں نے پی ڈی ایم کی صفوں کے اندر بے چینی پیدا کر دی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔